سر آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر الحمد للہ آ رہی ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا بیٹا، کتنے کو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے جوائن کرنا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ سر میں نے سب کو انفارم تو کر دیا ہے. میں دوسرے گروپ میں بھیج دیا یہ آپ کو زوم لنک. صحیح. تو اس میں 17 لڑکیاں دیکھیں کتنے جوائن. نہیں اس میں چلیں ویٹ کرتے ہیں اتنی دیر، جوائن کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس تو پھر اپوائنٹمنٹ ویٹ کر لیتے ہیں، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کر کے پی کلاس پہ اگر اپلوڈ کر دیں گے یہ بھی بیسٹ رہے گا. جی ہاں، ریکارڈ کر دوں گا میں. ریکارڈ لیکچر ہو جائے گا ساتھ کیونکہ ساتھ. سارے ٹیچرز آج کل یہی کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹ جوائن ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر وہ سر ادھر اپلوڈ کر دیتے ہیں ریکارڈنگ کا. ہاں لیکچر تو اس کا ریکارڈ ہو جائے گا آپ کا، اور اپلوڈ بھی ہو جائے گا یوٹیوب پہ آپ کا. ٹھیک ہے سر. باقی 5 منٹ ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے سر. اوکے سر. شریف برو ویٹ کرتے ہیں سر، 5 منٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اوکے.
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। चलिए बेटा स्टार्ट सर करते हैं। स्टार्ट कर दें क्योंकि हाँ इन इसमें लोगों ने जिन्हें सीन किया है वही आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है। चलिए बेटा इस तरह है कि हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने ऑलरेडी भी इसको पढ़ा होगा, तो जी सर। कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ज़रा आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। सबसे पहले तो ये जो स्लाइड है बेटा, ये ऊपर जो लाइंस हैं ये मैं आपके ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो कुछ बुक्स हैं जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके इस कोर्स के लिए। इसमें आप इनको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप ये ले सकते हैं। फर्दर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं जो करनी भी चाहिए, उसके लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं। पहली बुक तो है आपके पास इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये प्रेम आसमान की बुक है, इंडियन ऑथर हैं, काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है और आसान इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ज़रा इजी इंग्लिश कंसिडर की जाती है बजाय इसके कि जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं उनकी निस्बत। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो आपके पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। इसकी दो पार्ट हैं, ये पार्ट 1 है। आपका जो कोर्स ज़्यादा जो आपका कंटेंट है कोर्स का वो आपका इसी बुक से है, तो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। जो लास्ट वन है वो है शेल्डन रॉस की। अगर कोई बच्चा फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ना चाहता है तो फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी आप इसका 10th एडिशन या जो 11th एडिशन जो भी नया आया है वो भी आप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भी बुक हमने मुकम्मल तो पढ़नी नहीं है, उससे कुछ कंटेंट है जो हमने लेके चलना है, तो उससे रिलेटेड जो अगर कोई मटेरियल हुआ तो वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन मैं शेयर करता रहूँगा। अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो वर्ड है ये स्टेटस से निकला है जो कि एक लैटिन वर्ड है। तो स्टेटस कहते हैं किसी भी जो चीज़ है या जो भी सिचुएशन है उसको जो आपको रिप्रेजेंट कर रही हो चीज़, या कोई भी अगर कोई डाटा है या क्यूरी है या कोई भी आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसका जो एक पोजीशन है स्टेटस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैटिस्टिक्स को जो पहले यूज़ किया जाता था, अगर हम जो हिस्ट्री में जाएं तो ज़्यादातर ये पहले गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ होता था इसका, जिसमें ज़्यादातर यूज़ होता था कि जैसे कोई आपकी अगर जंग होने वाली है तो आपके पास घोड़ों की तादाद कितनी है, तोपों की तादाद कितनी है, आपके पास पैदल आर्मी कितनी है, इसके अगेंस्ट जो मुखालफ हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इस तरह के जो नंबर्स थे जब इनका कंपैरिजन किया जाता था तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंडर सारा काम होता था। इसके अलावा फिर फर्दर अगर आप चले जाएँ तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में चले जाएँ तो वहाँ पे आपके पास अगर कोई फसल है, कोई गंदम है, उसकी अगर कोई आपके पास जो यील्ड है तो वो कितनी यील्ड होगी, इस साल क्या होगी, अगले साल क्या होगी, आपके पास गोदाम में कितनी पड़ी है। तो इस तरह के तमाम जो अदाद शुमार जो होते थे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता था। इसके बाद जैसे जैसे एक जो सब्जेक्ट होता है या जो टूल्स होते हैं आपके स्टडी के, जैसे जैसे उनका फैलाव होता है, लोगों को ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं तो उसका यूज़ इनफरादी लेवल पे या निचले लेवल पे भी होना शुरू हो जाता है। आजकल जो स्टैटिस्टिक्स है इसका काफ़ी रोल है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी। आपकी जो डिफरेंट आप जो काम कर रहे होते हैं, जो मोबाइल में ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अपने घर को ही देख लें तो आपके घर के अंदर कोई एक कमाने वाला होगा, उसकी कोई मंथ की कोई सैलरी होगी या कोई कारोबार है तो हर मंथ उसकी कोई इनकम आ रही होगी आपके पास। तो वो जो इनकम है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसका कितना
کتنی پرسنٹیج آپ نے کھانے پینے کی چیزوں پہ خرچ کرنی ہے، کتنی آپ نے لباس پہ خرچ کرنی ہے، کتنی آپ نے آپ کی کار کا کوئی پیٹرول ہوگا، جو سواری ہے اس کا پیٹرول ہوگا، گھر کا رینٹ ہوگا، یا باقی جو ٹیکسیز وغیرہ ہیں، آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے انکم کو. تو وہ جو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ اس کی جو ایکسپینسز کے اندر، تو یہ بھی آپ کی اسٹیٹسٹکس کے ڈفرینٹ ٹولس کے تحت ہی ہوتی ہے. پھر اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آج کل جو روز آپ نیوز سنتے ہیں، نیوز کے اندر ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے آج کل کووڈ کا جو ڈیٹا ہے روز نیوز کے اندر شیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ آج اتنے پیشنٹس کووڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، یا آج جو کووڈ کا ٹیسٹنگ جو سی ہوئی ہے اس کی جو پازیٹیو ریشو ہے وہ 2% رہی ہے یا 3% رہی ہے. تو یہ سب کی سب آپ کے پاس ایک پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں اسٹیٹسٹکس کی. اس کے علاوہ آپ جس طرح موبائل ایپس یوز کر رہے ہیں، آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ایک ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایکشن سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ 3-4 ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سجیشنز بھی ویسی ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی پریویس ہسٹری ہوتی ہے اس کو بروئے کار لا کے آپ کو ویسی ہی سجیشنز دے رہا ہوتا ہے آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. تو وہ بھی جو اسٹیٹسٹکس کے جو ٹولز ہیں انہیں کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کی جو پریویس ہسٹری ہے اسی کے مطابق اس کو فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس سبجیکٹ کا، جس کو ہم آگے فردر اسٹڈی کریں گے، اور اس کی کچھ ریئل لائف ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد اگر ہم اس کی کلاسک ڈیفینیشن کی طرف چلے جائیں، جو ہر سبجیکٹ کی ایک کلاسک ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو اس میں جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس از اے گروپ آف میتھڈس اینڈ ٹو کلیکٹ، اینالائز، پریزنٹ اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا اینڈ ٹو میک ڈیسیجن. یہ پریم اسمان کی بک کے اندر یہ ڈیفینیشن لی گئی ہے، جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹسٹکس ایسے میتھڈس کا گروپ ہے جس کے تحت ہم کوئی بھی انفارمیشن، ڈیٹا یا نمبرز کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پھر انالائز کرتے ہیں، انالائز کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ پھر ہم ڈیسیجن کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کوئی سے دو دوست ہیں اور آپس میں آپ کی بحث چل رہی ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جو یونیورسٹی کے اندر جو آپ کی کوکا کولا ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور دوسرا بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ پیپسی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ دونوں کیفے چلے جائیں گے، ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے، آپ آبزرو کریں گے کہ وہاں پہ کوکا کولا کی زیادہ سیل ہو رہی ہے یا پیپسی کی زیادہ سیل ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اگر ہم کلیکشن کو دیکھیں تو کلیکشن میں آپ کلیکٹ کیا چیز کریں گے؟ آپ آبزرویشنس کو کلیکٹ کریں گے. یعنی آپ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، کولڈ ڈرنک کو بائی کر رہے ہیں، کچھ بچے پیپسی بائی کر رہے ہیں، کچھ بچے کوکا کولا بائی کر رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ آ جائے گا کہ فار ایگزامپل کہ 100 جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آ کے جو کولڈ ڈرنک ہے اس کو بائی کیا. اس 100 میں سے کچھ بچوں نے کوکا کولا بائی کیا اور کچھ نے پیپسی بائی کی ہوگی. تو اس میں جو ٹوٹل جو ڈیٹا سیٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرتے رہے ہیں وہ آپ کی کلیکشن ہے. اس کی کلیکشن کے بعد پھر آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے. انالائزیشن کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کتنے بچوں نے کوکا کولا بائی کی ہے اور کتنے بچوں نے پیپسی بائی کی ہے. اگر 100 بچوں میں سے 60 نے کوکا کولا کو بائی کیا اور 40 نے پیپسی کو بائی کیا تو آپ کی انالائزیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ڈیٹا کو انالائز کیا ہے، اس کو آپ نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پھر اب پریزنٹیشن کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل کے اندر ان کو انٹریز ڈال دی ہیں، ان کی نیچے سم آ گیا ہے، سم کے نیچے ایک جگہ پہ 60 سم آ گیا، ایک جگہ پہ 40 سم آ گیا، یا پھر آپ نے اس کا کوئی گراف بنا دیا ہے، جو بار چارٹ بنا دیا ہے یا پائی چارٹ بنا دیا آپ نے، جو شو کر رہا ہے کہ ٹوٹل جو سیل ہوئی ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ کوکا کولا سیل ہوئی ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کی پیپسی سیل ہوئی ہے. پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ جو کوک ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے پیپسی سے، تو آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ نے نمبرز ڈرائیو کیے ہیں ان کو آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹ میں آئے تھا ڈیسیجن بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ایٹ دی اینڈ کہ کون سا کولڈ ڈرنک زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یا اس کی بیس پہ اگر آپ نے کوئی
پالیسی بنانی ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو بھی اس طرح کی کوئی آپ نے فردر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا جو آپ نے آلریڈی ورکنگ کی ہوگی. تو اس کے بعد جو سیکنڈ ایک ڈیفینیشن ہے اسٹیٹسٹکس کی جو سر آر اے فشر کی ہے، جن کو فادر آف اسٹیٹسٹکس بھی کہا جاتا ہے، کہ the science of statistics is essentially a branch of applied mathematics and may be regarded as mathematics applied to observational data. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس کی ایک اپلائیڈ برانچ ہے جس میں ہم جو آبزرویشنل ڈیٹا کے اوپر میتھمیٹکس کے ٹول اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میتھمیٹک جو سبجیکٹ ہے اس کی جو اپلائیڈ امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کی اسٹیٹسٹکس ہے. اس کا شارٹر ورژن ہے کہ اسٹیٹسٹکس از اے برانچ آف اپلائیڈ میتھمیٹکس وچ اسپیشلائزز ان ڈیٹا. ٹھیک ہے، آپ کا ریئل لائف جو ڈیٹا سیٹ ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس میں اسپیشلائز برانچ ہے میتھمیٹکس کی. تو ایٹ دی اینڈ ہم جو ایک پریکٹیکل جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس از اے برانچ آف میتھمیٹکس ڈیلنگ ود دا collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data. یعنی کہ جو numerical data کے جو masses ہیں یا جو ہمارے پاس bunch of data sets ہیں ان کی collection، ان کی analyzation، ان کی interpretation اور اینڈ پہ ان کی جو presentation ہے وہ ہمارا statistics ہے. اس کے بعد اگر ہم فردر آگے چلیں تو ہم جو اسٹیٹسٹکس ایز اے ورڈ جو ہے ایز اے سنگولر بھی یوز ہوتا ہے اور پلورل بھی یوز ہوتا ہے. تو ہم دو کیسز کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے جہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس کا جو ورڈ ہے اس کو کس مقام پہ ہم ایز اے سنگولر لے کے چلتے ہیں اور کن مقام پہ ہم پلورل لے کے چلتے ہیں. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم فرسٹ کیس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ if we have numbers of observations of an object, the gathered bunch of observations or data can be called statistics, like statistics of road accidents in Karachi or child birth rate in Pakistan, etc. Here the word statistics will be used in plural form. These are systematically arranged numerical facts. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی آپ نے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی حوالہ دینا ہے اسٹیٹسٹکس کا یا جو آبزرویشنز ہیں یا کوئی اس پہ جو ریزلٹس آئے ہوئے ہیں ان کا آپ نے حوالہ دینا ہے تو وہاں پہ وہ ایز اے پلورل یوز ہوگا. جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ اسٹیٹسٹکس آف روڈ ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، تو روڈ ایکسیڈنٹ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے جو نمبرز ہیں وہ بیسیکلی اسٹیٹسٹکس کہلاتے ہیں اور وہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس کا ورڈ ہے ایز اے پلورل یوز ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ ڈیٹا سیٹ یا اسٹیٹسٹکس آف کووڈ پیشنٹس، ٹھیک ہے، یا اسٹیٹسٹکس آف کسی بھی پروڈکٹ کی جو سیل ہے اس کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، تو یہاں پہ جہاں پہ بھی ورڈ اسٹیٹسٹکس یوز ہوگا وہ ایز اے پلورل یوز ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کو ہم ایز اے سنگولر کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو if we use some statistical techniques to gather data جیسے انفارمیشن اور observation from some individual. سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہا، نیٹ کا ایشو ہے، پتہ نہیں کیا. جی اب آ رہی ہے بس؟ ہلو جی سر ہمیں آواز کلیئر آ رہی ہے. جی کس کو ایشو ہے بتائیں. اچھا، if we used some statistical techniques to gather data, information or observations from some individual, the techniques we have used and the results we will derive from the gathered information termed as statistics. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اسٹیٹسٹک کو ایز اے ٹول اپلائی کیا ہے، جیسے آپ نے جیسے آلریڈی جو ڈسکس ہوئی ہے ایگزامپل کہ آپ جب کیفے میں گئے ہیں اور کیفے میں جا کے آپ نے 100 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو کلیکٹ کیا ہے، تو وہ جو کلیکشن کا جو میتھڈ تھا آپ کا یا وہ جو ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا اور وہ آپ کو جو انفارمیشن آئی ہے وہاں پہ آپ نے اسٹیٹسٹک کا ٹول اپلائی کیا. تو وہ جو ٹول اپلائی ہوا ہے تو اس کو جب ہم اسٹیٹمنٹ میں لکھیں گے تو وہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ ایز اے سنگولر یوز ہوگا. یا پھر جب آپ اس سے کچھ ریزلٹس نکالتے ہیں، جیسے اس کی ایوریجز نکالتے ہیں، آپ اس کی رینج دیکھتے ہیں، میڈین فائنڈ کرتے ہیں تو یا گراف وغیرہ بناتے ہیں، تو اس طرح کی جو ٹولز ہیں جو ان کے ریزلٹس ہیں
وہاں پہ جب ہم ورڈ اسٹیٹسٹکس یوز کریں گے تو وہاں پہ ایز اے وہ سنگولر یوز ہوگا. اچھا پھر ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے یوزز کیا ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے اس کی امپورٹنس اس چیز پہ رلائی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ہم یوزز کہاں کہاں پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا کہاں کہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں انفارمیشن پہ. دیکھیں انفارمیشن یعنی آپ کے پاس کوئی بھی کیوری ہے, آپ نے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہے یا اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, انفارمیشن لینی ہے, تو اس کے لیے اسٹیٹسٹکس کو یوز کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر ہم جو آلریڈی ڈسکسڈ ہماری ایگزامپل ہے ہم اسی کو لے کے چلیں, تو آپ کے پاس جب دو بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر کوک کی سیل زیادہ ہے یا پیپسی کی سیل زیادہ ہے, تب تک ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ہماری یونیورسٹی میں ایکچولی کون سا کولڈ ڈرنک زیادہ سیل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے آبزرو کیا تو ان کو وہاں سے انفارمیشن ملی, ڈیٹا ملا. اس انفارمیشن کی بیس پہ پھر ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ سیل کس پروڈکٹ کی زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈ جو ہے کہ ایکسپلینیشن. دیکھیں ایکسپلینیشن کیا ہے, دیکھیں جب آپ کے پاس آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ کوک کی سیل زیادہ ہے پیپسی سے, لیکن آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے جب تک اس میں آپ اسٹیٹسٹکس کا کوئی حوالہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی یونیورسٹی میں کوک کی سیل زیادہ ہے پیپسی سے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کوک کی سیل 20% زیادہ ہے پیپسی سے, تو آپ اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں, اس کو اور زیادہ اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے آپ کے پاس فور کاسٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی. ٹھیک ہے, کل بارش ہوگی آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ کل 80% چانسز ہیں کہ کل بارش ہوگی, تو آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو اور زیادہ انفورس کر دیا. تو ایکسپلین کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ جیسے دو پروڈکٹس ہیں, ایک کی سیل کتنی زیادہ ہے دوسری سے, تو اس کے لیے بھی آپ اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہیں. پھر آپ آ جاتے ہیں جسٹیفیکیشن. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ کی آپ نے اس کو پھر جسٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفائی کرنا ہے. جیسے فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ کوک کی سیل زیادہ ہے پیپسی سے, لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتا, جس کے لیے آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا. ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کے جو ریزلٹس آئے, تو ان کی بیس پہ آپ نے جسٹیفیکیشن دی اپنے اسٹیٹمنٹ کی کہ جو میں نے کہا تھا وہ میں نے ٹھیک کہا تھا. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کے پاس ایسی سچویشن ہو جس میں آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ تو ہو لیکن آپ اس کو جسٹیفائی نہ کر پا رہے ہو, تو اس کے لیے پھر آپ اسٹیٹسٹکس کا یوز کرتے ہیں. فورتھ ون ہے کمپیریزن. کمپیریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سی دو پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں جیسے اگر آپ کو کوئی بزنس ہے, بزنس آپ کسی ایک پروڈکٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک پروڈکٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کس پروڈکٹ میں انویسٹ کریں. تو آپ کیا کریں گے, اب دونوں پروڈکٹس کی جو لائکنگ ہے اس کے یوزرز کے اندر آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ انالائز کریں گے. انالائزیشن کے دوران آپ جب اسٹیٹسٹیکل ٹولز اپلائی کریں گے, تو ایٹ دی اینڈ جو ریزلٹس آئیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پروڈکٹ اے زیادہ میں لوگوں کی لائکنگ زیادہ ہے یا پروڈکٹ بی میں لائکنگ زیادہ ہے. تو ففتھ ون ہے ہمارے پاس پروڈکشن آف ڈیسیجن. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسیجن آپ نے اس کو پروڈکشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. پروڈکشن کیا ہے, جیسے اگر آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اپنی یونیورسٹی کا, اور آپ کا ڈیٹا سیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کوک زیادہ پسند کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ یونیورسٹی آف لاہور میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو چیک کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کوک کا رزلٹ آتا ہے. پھر آپ چلے جاتے ہیں یو ایم ٹی میں, وہاں پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوک کا رزلٹ آ جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں جو رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اس ڈیٹا سیٹ کی بیس کے اوپر آپ ایک جو لاسٹ یونیورسٹی اگر ہم یو سی بی کی بات کریں, ان اسٹوڈنٹس کی پرانے ڈیٹا کی بیس پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوک کو کتنا پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ایک بچہ ہے, اس نے پہلا ٹیسٹ دیا اور آؤٹ آف 10 اس کے 8 مارکس آئے ہیں, سیکنڈ ٹیسٹ دی ہے آؤٹ آف 10 اس کے 7 مارکس آئے ہیں, تھرڈ ٹیسٹ دی ہے آؤٹ آف 10 اس کے پھر 8 مارکس آئے ہیں. تو فورتھ ون میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے 7 یا 8 مارکس ہی آئیں گے, اس کا 1 یا 2 مارکس نہیں آئیں گے.
تو یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے جو پریویس ہسٹری کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر ہم پریڈکشن کرتے ہیں یا پھر فور کاسٹ کرتے ہیں. جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ایسٹیمیشن آف ان نون ویلیو. ٹھیک ہے, ایسٹیمیشن آف ان نون ویلیو یہ ہے کہ جیسے اگر ہم دوبارہ سے ریکال کر لیں اپنی پہلی جو ایگزامپل تھی اس کو, کہ آپ کے پاس آپ کو یہ تو انفارمیشن آ گئی, آپ کو یہ تو شیور ہو گیا کہ آپ کی جو پروڈکٹ اے جو کوکا کولا ہے وہ اس کی زیادہ لیکنگ ہے پروڈکٹ بی پیپسی سے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی لیکنگ کتنی زیادہ ہے اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک کی زیادہ تو ہے لیکن آپ کے پاس ایک نومیریکل ویلیو نہیں ہے, تو اس نومیریکل ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے بھی آپ اسٹیٹسٹکس اپلائی کرتے ہیں. جو لاسٹ ون ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اسٹیبلش ایسوسیشن اور ریلیشن شپ بٹوین فیکٹرز. ٹھیک ہے, یہ ایسا پوائنٹ ہے جو اس چیز کو لے کے چل رہا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے یا جو انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی فیکٹرز بھی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سمر ڈیز چل رہے ہیں, سمر کے ڈیز چل رہے ہیں آپ کے, تو آپ کوئی بھی آپ کلاتھنگ والی شاپس پہ یا شاپ پہ یا پھر اپیرل شاپ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جو ٹی شرٹس ہیں یا جو راؤنڈ نیک ہیں یا پولو شرٹس ہیں ان کی سیل زیادہ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ جن کی فل سلیو شرٹس ہوں ان کی بجائے ان کی سیل زیادہ ہو رہی ہوگی. لیکن جیسے جیسے آپ کے ونٹر ڈیز آنا شروع ہوں گے ان کی سیل کم ہوتی جائے گی اور جو فل سلیو والی شرٹس ہیں ان کی سیل بڑھتی جائے گی. تو جو موسم کا یا جو ایک فیکٹر ہے وہ اس سیل پہ ایفیکٹ کر رہا ہے. تو یہ دو جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن فائنڈ کرنے کے لیے کتنا مضبوط ہے, اگر سمر آ رہا ہے تو اس کی بیس پہ کتنی زیادہ سیل ہو سکتی ہے, یا ونٹر آ رہا ہے تو اس کی بیس پہ کتنی زیادہ سیل کم ہو سکتی ہے, اس کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کی ایسوسیشن کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے لیمیٹیشنس. ٹھیک ہے, اب لیمیٹیشنس کیا ہیں کہ دیکھیں جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے, کوئی بھی جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا جو ٹول ہوتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر سبجیکٹ ہر یا کوئی بھی ٹول آپ کا ہر سچویشن میں یوز نہیں ہو سکتا یا آپ اس کو ہر سچویشن میں اپلائی نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ اسٹیٹسٹکس کو اپلائی کریں اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ اٹ ڈیلز اونلی ود کوانٹیٹیو ڈیٹا. ٹھیک ہے, if we want to apply it on qualitative data we have to convert it into quantitative form. دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیشہ جو نومیریکل ڈیٹا ہے یا جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے صرف اسی پہ ہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, کوالٹیٹیو ڈیٹا پہ یہ اپلائی نہیں ہو سکتا. جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ہے جس میں سٹیز کے نیم ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, کوئٹہ, سٹیز کے نیم ہیں, تو آپ اس پہ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ اس پہ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ جو نیمز ہیں یا جو کوالٹیز ہیں ان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا نومیریکل ڈیٹا سیٹ کے اندر. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی 100 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ڈیٹا سیٹ ہے اور ان کے نیمز ہیں آپ کے پاس, جو نیمز ہیں ان کے اوپر آپ اسٹیٹسٹکس اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ایسا ڈیٹا سیٹ جس میں کوئی کوالٹیٹیو انفارمیشن آ رہی ہو سب سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا کوانٹیٹیو انفارمیشن کے اندر. نیکسٹ آپ اس پہ اسٹیٹسٹکس اپلائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس کہ اسٹیٹسٹکس از ٹرو آن ایوریج اونلی. دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ کبھی بھی آپ کو بالکل ایگزیکٹ ویلیو نہیں دیتی, یہ ہمیشہ آپ کو ایوریج کی بیس پہ ہی رزلٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے 10 بچے ہیں اور ان کے جو کلاس مارکس ہیں آؤٹ آف 10 ڈفرینٹ, کسی کے 6 ہیں, کسی کے 4 ہیں, کسی کے 8 ہیں, کسی کے 9 ہیں, تو اس کی جو ایوریج مارکس ہوں گے اگر ان کیس وہ 7 ہیں تو 7 ایک ایوریج آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہوگی. یا پھر اگر ایسے بچے جن کا بزنس سے کوئی واسطہ ہے, کوئی ان کے والدین وغیرہ ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہوگا جب بھی کوئی پروڈکٹ کی آپ کوئی پرائس کوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی ایوریج پرائس کوٹ کرتے ہیں. جیسے کوئی پروڈکٹ ہے اس کی پرائس اگر 500 ہے اور آپ نے بلک میں اس کو اٹھانا ہے تو 500 ایک ایوریج پرائس ہے.
جس دن آپ اس کو بائی کرنے جائیں گے بلک کے اندر تو وہ کیا ہوگا، مے بی آپ کو 490 کی مل جائے، مے بی آپ کو 510 کی مل جائے، تو آپ کو وہ ایوریج ایک پرائس کوٹ کی جاتی ہے کہ اس کے اراؤنڈ ہی اس کی ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے پاس جس طرح آپ بازار جاتے ہیں یا سبزی منڈی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے جو مین جو جن کو آپ آڑتی بولتے ہیں وہ لوگ جو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں فروٹس یا سبزیاں وغیرہ، تو ان کی آن ایوریج پرائس ہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی بیس کے اوپر اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ آپ کو ایوریج کی بیس پہ ہی رزلٹ دے گی. سی ہے آپ کا کہ اٹ ڈیلز ود ماسز ناٹ این انڈیویجول، دیکھیے کوئی بھی انڈیویجول جو ویلیو ہے، کوئی سنگل ویلیو ہے تو اس کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرے گی، یہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ جو ویلیوز ہوں گی ان کو ڈیل کرے گی، کیونکہ اسٹیٹس کے اندر آپ نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ایوریج چاہیے ہوتی ہے. تو جب تک دو سے زیادہ ویلیوز نہیں ہوں گی نہ آپ ایوریج لے سکتے ہیں، نہ آپ اس کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں. فورتھ ون ہے ہمارے پاس کہ نو ٹو آبجیکٹس ان دس یونیورس آر ایگزیکٹلی الائک، اف دے آر دیئر ول بی نو اسٹیٹسٹیکل پرابلم. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی دو اگر آپ کے پاس ویریبلز ہیں تو کبھی بھی وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوں گے، ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈفرینس لازمی ہوگا. اگر تو ڈفرینس نہیں ہے تو پھر ان کے اندر اسٹیٹسٹیکل کوئی بھی پرابلم نہیں رہتا. پھر کیونکہ وہ جب بالکل سیم ہے تو نہ آپ ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، نہ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے یا ان میں سے زیادہ ورتھ کس کی ہے. تو ہمیشہ دونوں ویریبلس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینس لازمی ہوگا. ففتھ ون ہے ہمارے پاس کہ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس آر کریکٹ. ایکسکیوز می سر. جی جی سر یہ اگر آپ اس کا فری ورژن یوز کریں تو میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ بنانی پڑے گی. بیٹا ابھی 6 منٹ ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں، ہاں جب یہ اینڈ ہوگی ٹھیک پھر ہے سر. دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر، میں سمجھا 140 میں 1 بجے ہاں جی اسٹارٹ کیا تھا نا، 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں وہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، ابھی 6 منٹ ہے، ہم اس کو اوکے سر، نو اس پرابلم. ٹاپک کلوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا تو جو ففتھ ون ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس آر کریکٹ ان جنرل سینس، دے آر آلویز سبجیکٹ ٹو سرٹین اماؤنٹ آف ایرر. ٹھیک ہے، دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ میتھمیٹکس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. میتھمیٹکس جو سا ہے آپ کو اگر ان جنرل ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو 2 + 2 = 4 آپ کو آنسر کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ آپ کو 2 + 2 = 3.9 تو آنسر کر سکتا ہے، آپ کو 4 آنسر نہیں کر سکتا، یا مے بی 4.1 آپ کو آنسر کر دے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایرر لازمی رہے گا، کیونکہ یہ ڈفرینٹ فیکٹرز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور ریئل جو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی ایرر لازمی موجود ہوتا ہے. یہ آپ کو ایگزیکٹ ویلیو نہیں دیتا، آپ کو ایرر کے ساتھ کوئی نہ کوئی آنسر کرتا ہے. پھر آپ کے پاس کہ جو ایف ہے کہ اسٹیٹسٹیکل لاز آر ویلڈ آن دا ایوریج اور ان دا لانگ رن، ون لا کانٹ بی اپلائڈ ان آل کیسز. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس کا کوئی بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، جیسے آپ نے اگر ہم کوک اور پیپسی کو لے کے چلیں تو اگر آپ کے ریزلٹس آئے ہیں کہ کوک جون سی ہے 20% اس کی زیادہ لائکنگ ہے پیپسی سے آپ کی یونیورسٹی کے اندر، تو وہ آپ کی ایوریج بیس ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ ایک لانگ رن ایکسپیریمنٹ سے آپ نے فائنڈ کیا، مے بی آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، اگر آپ صرف 5 منٹ وہاں پہ بیٹھتے اور 5 منٹ کے اندر جو 3-4 بچے آتے وہ سب کے سب ہی پیپسی بائی کر لیتے تو آپ کا رزلٹ ہوتا کہ 100% پیپسی یہاں پہ سیل ہوتی ہے، جو کہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ لانگ رن ایکسپیریمنٹ سے آپ کو رزلٹ آئے گا، سیکنڈ ایوریج بیس آپ کو جو انفارمیشن ملے گی. سیکنڈ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ ایک لا کو اپلائی نہیں کر سکتے. سر مائک سے شور آ رہا ہے علی بھائی کیا؟ ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک لا ہے آپ اس کو دوسرے کیسز کے اوپر سیم اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی یہی جو 20% آپ کی لائکنگ آپ نے زیادہ فائنڈ کی ہے اس کو وہ اپلائی نہیں کر سکتے یونیورسٹی آف لاہور کے اندر یا پھر یو سی بی کے اندر. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ڈیٹا سیٹ ہوگا، ان کے اپنے فیکٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی بیس کے اوپر آپ اس کو ایک ہی لا کو ہر جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتے. پھر ہمارے پاس جو جی پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس کین بی مس یوزڈ ان مینی ویز. لیکن اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس جو ہوتے ہیں ان کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. مس یوز اس سینس میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو مس کوٹ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کا ڈیٹا سیٹ ٹھیک نہیں تھا، یا جس طرح پہلے میں نے کہا کہ اگر ہم نے صرف 5 منٹ
آپ نے آبزرو کیا اور 5 منٹ کے اندر ہی آپ نے انالیسس کر دیا کہ 100% اسٹوڈنٹس پیپسی کو لائک کرتے ہیں، تو آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو غلط کوٹ کر رہے ہیں، یا 20% کو آپ 60% کر کے کوٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ ریئل لائف میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپس میں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ایک جو فریق ہے، جب اس کے اندر آپ کو اسٹیٹسٹکلی کوئی ویلیوز یا نمبرز کوٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی اسٹیٹمنٹ کو ذرا زیادہ انفورس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غلط نمبرز یوز کر رہا ہے، غلط اسٹیٹس کوٹ کر رہا ہے، تو اٹ مینس وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے۔ پھر جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل کین بی مس لیڈنگ اینڈ انکریکٹ، ٹھیک ہے، کہ یہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، انکریکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کس کیس میں ہو سکتا ہے؟ اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اسٹیٹسٹیکل ٹول اپلائی کرنا ہے سچویشن پہ، مے بی اس سچویشن پہ وہ ٹول اپلائی نہ ہوتا ہو، وہاں پہ کوئی اور ٹول اپلائی ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں ایسا شخص جس کو اسٹیٹسٹکس کا مکمل نالج نہیں ہے اور وہاں پہ وہ غلط طریقے سے وہ ٹول اپلائی کر رہا ہے، تو اس کو جو ریزلٹس آئیں گے وہ انکریکٹ ہوں گے یا مس لیڈنگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جیسے آپ اگزامپل اس کی ہے کہ آپ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، سیمپل کیا کہ آپ کے پاس جو اگر آپ نے 3 گھنٹے بیٹھ کے آبزرو کیا ہے کہ لوگوں بچوں کا کون سے کولڈ ڈرنک کو پریفر کرتے ہیں، تو آپ نے سیمپل کلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سیمپل کو کلیکٹ کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، اگر آپ نے صحیح میتھڈ اپلائی نہیں کیا تو آپ کو رزلٹ ٹھیک نہیں دے گا۔ سو لاسٹ ون ہے کہ اٹ از ناٹ اے پینیسیا ٹو آل سارٹ آف پرابلمس، کہ تمام پرابلمس کا سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی باؤنڈریز ہیں، ہر سچویشن میں یہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ اور آئی تھنک یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں، 10 منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ آن لائن ہو جائیے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔